अस्सलामुअलैकुम। उम्रा की यादगार वीडियो में आपका स्वागत है। हम चले मदीना शहर की जियारत करने। आगे बैठ जाओ, चलो। अच्छा हुआ। जी हाजी साहबान, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि हमारा ये सफ़र मदीनतुल मुनव्वरा के मखसूस मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत का सफ़र है। सबसे पहले हम सफ़र की दुआ पढ़ लेंगे। अल्लाह ताला हमारा सफ़र खैर वफ़ियत वाला फरमाए। आप सब हज़रात मेरे साथ मिलकर दुआ पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। दुरूद पाक। अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों की बरकत से इस शहर को ये शान अता फरमाई है कि यहाँ का ज़र्रा ज़र्रा काबिल एहतराम और काबिल ज़ियारत है। मुसलमानों के लिए बहुत यानी दिल के अंदर इस चीज़ की मोहब्बत है कि यहाँ की मिट्टी से भी हम लोग मोहब्बत करते हैं और अल्लाह ताला ने ही यहाँ की मिट्टी को बड़ी शान अता फरमाई है। क्योंकि आपकी मालूमात में ये बात होगी कि जब आप यहाँ तशरीफ नहीं लाए थे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले इस शहर का नाम मदीना नहीं था, मदीनतुल मुनव्वरा नहीं था, बल्कि यसरब था। यसरब जिसका माना होता है ऐसी घाटी जिसके अंदर तारीकी ही तारीकी हो। यानी जैसे अभी सफर करते हैं कि ये जंगलात हैं, जिस तरफ डरावना सफर होता है, इस तरफ रात को सफर नहीं करना, यानी उस लफ्ज का माना ये होता है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब यहाँ पर तशरीफ लाए, आपकी आमद के बाद अल्लाह ताला ने इस शहर को ये नाम अता फरमाया कि मदीनतुल मुनव्वरा बनाया। ये देखिए आपके होटल के भी करीब है, ये जो मस्जिद गुजरी है, आप होटल से इस तरफ निकलते हैं ना, बाहर गाड़ी तो उधर लगी थी ना, इधर निकलते हैं, हरम को जाते हैं। ये मस्जिद हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस मस्जिद का नाम है। ठीक है, तो आप करीब से कोशिश करें 5 वक्त नमाजों के लिए, नमाज के औकात में खुलती है, ये एक नमाज यहाँ पर अदा कर लें, नमाज यहाँ पर अदा कर लें, नमाज औकात में खुली होती है। ये वो अहम जगह है जिस जगह पर हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सजदा शुक्र अदा फरमाया था। इस जगह का नाम मस्जिद शुक्र भी है और मस्जिद हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक ज़माने में यहाँ पर पहाड़ था और उसके अंदर एक गार थी, जिस गार में आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। उस वक़्त जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हुक्म नाज़िल फरमाया कि ऐ मेरे महबूब, अगर आप पर आपका कोई उम्मती एक दफा दुरूद व सलाम पढ़ेगा, मैं रब उस पर 10 रहमतें नाज़िल करूँगा। अभी तवज्जो फरमाइए, बिल्डिंग के आखिर पीछे की तरफ देख रहे हैं, पीछे मुड़ के देख रहे हैं थोड़ा सा। ये मस्जिद नजर आ रही है, छोटी मस्जिद हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से, बैक साइड की तरफ। और सामने आप लोगों के उल्टे हाथ की तरफ मस्जिद आ रही है, मस्जिद इजाबा, इसका नाम है मस्जिद इजाबा। ये मस्जिद हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इसकी आप हजरात ने ज़ियारत की है। यहाँ पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बैठकर बुखारी शरीफ को लिखा था। और आगे रह गई है। बहरहाल मस्जिद इजाबा जिस जगह है, ये सामने उस तरफ, ये मस्जिद इजाबा उस जगह पर बनी है जहाँ पर रोड आगे बन रहा है, काम हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ आगे की तरफ गाड़ी नहीं जा रही है। लग गया। जी, ये मस्जिद इजाबा के मैं अर्ज कर रहा था कि मस्जिद इजाबा उस जगह पर बनी है कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए 3 अहम दुआएं फरमाई थी। अल्लाह ताला के हुक्म से पहली उम्मतों में जब कोई लोग अल्लाह की नाफरमानी करते थे तो उनकी शक्लें बदल जाती थी। कोई अगर गुनाह करता था तो किसी उम्मत में यह हाल होता था, उसकी पेशानी पे लिख जाता था, किसी के घर के चौखट पे लिख जाता था कि आज इसने ये अल्लाह की नाफरमानी की है। तो नबी शक्लें बदल जाती थी और बंदर भोलू बन जाया करते थे। तो अल्लाह ताला से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए, हमारे लिए दुआ फरमाई कि अल्लाह मेरी उम्मत के साथ ऐसा मामला ना करना, अगर मेरी उम्मत के लोग या अल्लाह तेरी नाफरमानी करें
تو ان کو دنیا کے اندر رسوا نہ کرنا، آخرت بھی ان سے حساب لے لینا، ان کی شکلیں تبدیل نہ ہو تاکہ ان کو رسوائی نہ ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا۔ اب ہم تھوڑا سا غور کریں، ہم کتنی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ حضور کی دعا کا صدقہ ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں۔ یہ سامنے پہاڑ ہے جبل سلا، اس کا نام ہے جبل سلا، اور اسی طرف آپ توجہ میں رہیں گے، سیدھے ہاتھ کی طرف اوپر ایک کرسی بنی ہے چوکرٹ، یہاں سامنے اوپر تھوڑا سا آگے چل کے اس کی زیارت کریں۔ یہ وہ جگہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے آخری جو قافلہ اللہ کے راستے میں روانہ فرمایا، اس قافلے کے ذمہ دار امیر جو تھے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام مسجد نبوی شریف سے ان کو گھوڑے پر سوار فرمایا، یا یہاں سے ان کو گھوڑے پر سوار فرمایا اور اس گھوڑے کی رسی کو خود پکڑا، اپنے مبارک ہاتھوں سے خود پکڑا اور اس کو سوار فرمایا اور اس کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور دعا کر کے ان کو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے روانہ فرمایا۔ تو یہ پہاڑی کا نام جبل سلا ہے، اور اس کی بیک سائڈ پہ اسلام کا تیسرا غزوہ خندق ہوا ہے، جہاں پر انشاءاللہ زیارت کے لیے جائیں گے تو اس کے مطابق گفتگو وہاں ہوگی۔ مسجد اجابہ کے بارے میں عرض کر رہا تھا، مسجد اجابہ والی جگہ جو مسجد اجابہ جس کے آپ حضرات نے زیارت کی ہے، دوسری دعا اللہ کے نبی نے ہمارے لیے یہ دعا فرمائی، یا اللہ میری امت پہ قحط نہ آئے، میری امت بھوک سے نہ مر جائے، پریشان نہ ہو۔ اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس یہ گیہوں گندم جس کو کہتے ہیں، یہ گیہوں گندم سال کا خرچ جمع نہیں ہوتا، نہیں تو اکثر لوگ سال کا خرچ کم از کم گیہوں جو ہے جمع کر کے رکھتے ہیں، باقی اگر لینے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بعد میں جیسی بھی ترتیب ہوتی ہے خریداری ہو جاتی ہے، لیکن گندم جو ہے اس کو ذخیرہ کیا جاتا ہے اپنی ضرورت کے مطابق۔ یہ آگے سامنے مسجد آ رہی ہے سفید کلر میں، سبز گنبد والی مسجد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسجد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نیچے اس کے مارکیٹ ہے، اوپر یہ مسجد بنی ہے۔ اس کے لیے بھی آپ حضرات کو یہ بتاؤ کہ اگر آپ کو مارکیٹ آنا ہو تو نماز کے وقت میں آ جائیں، یہاں نماز کے وقت میں نماز ادا کر لیں، عشاء کے آپ ٹائم آ جائیں، نماز پڑھ کے پھر آپ نے کوئی خریداری کرنی ہو کر لیں، لیکن ایک نماز یہاں پر پڑھیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے منسوب ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر حضرت بلال رضی اللہ گھر تھا، بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر کھجور بکا کرتی تھی، کھجور کی دکانیں تھی بڑی یا منڈی لگا کرتی تھی، جیسے بولی لگتی ہے تو یہاں کھجور بکا کرتی تھی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی کھجوریں بیچا کرتے تھے یہاں پر۔ تو یہ جو عجوہ کھجور ہے یہ چھوٹی ہوتی تھی، چھوٹی۔ ابھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو موٹی ہو اور بڑی ہو اس کھجور کے شوق میں رہتے ہیں۔ جب ہم ریٹ سنتے ہیں کہ اس کی کیا کلو قیمت اس کی کیا ہے، 50 40 60 ریال جب قیمت سنتے ہیں تو پھر ہم حساب لگاتے ہیں، مشکل ہو جاتی ہے ہمارے لیے۔ اصل جو عجوہ کھجور اس زمانے کی تھی، جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کی افضلیت کو بیان فرمایا، اس وقت یہ کھجور چھوٹی ہوتی تھی اور بالکل کالے رنگ کی ہوتی تھی، اور اس کی جلد جیسے اس میں نشان ہوتے ہیں اس طرح اڑے ہوئے ہوتے تھے، ابھرے ہوئے ہوتے تھے جگہ جگہ۔ تو اس کو لوگ خریدتے نہیں تھے، زیادہ تر لوگ اس کو خریدتے نہیں تھے۔ اس سے اچھی کھجوریں اور بھی ہوتی تھی، بڑی بھی تھی، جیسے ابھی آج کل ہمیں شوق ہے۔ اسی طریقے سے جب نہیں خریدتے تھے لوگ تو نبی علیہ السلام نے اس کھجور کی فضیلت کو بیان فرمایا جو کوئی بندہ عجوہ کھجور کے 7 دانے کسی بھی دن استعمال کر لے گا، اس دن خدا نہ خواستہ اگر اس کو زہر بھی دے دیا جائے، اس کو مارنے کے لیے زہر بھی دے دیا جائے، اس کا زہر کے اثر نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد جو ہے اس کھجور کی مانگ زیادہ ہو گئی، مانگ زیادہ ہو گئی، اب سب سے زیادہ ریٹ اسی کھجور کا ہوگا، عجوہ کا سب سے زیادہ مہنگی وہی ہوتی ہے۔ تو یہاں جو لوگ خریدتے بھی نہیں، تو بہرحال جو بھی نظام تھا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے نام کی نسبت سے اس مسجد میں بھی ہم حاضر تھے، اس لیے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی دین کے لیے بہت قربانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی پر بہت بڑے صلے عطا فرمائے، بہت بڑی شان عطا فرمائی کہ مؤذن رسول بنے۔ اور دوسرا یہ شرف حاصل ہوا، نبی علیہ السلام معراج میں جب جنت کی سیر فرمانے کے لیے تشریف لے گئے، جبریل علیہ السلام ساتھ تھے، نبی علیہ السلام نے کسی کے پاؤں کے کھسکار کی آواز سنی، جنت سے کسی کے پاؤں کے کھسکار کی آواز سنی، تو نبی علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل کون ہے جو ہم سے پہلے جنت میں چل پھر رہا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے بتایا، اے اللہ کے محبوب آپ سے پہلے جنت میں کوئی نہیں جائے گا، یہ آپ کے غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو چل تو مکہ کی گلیوں میں رہے ہیں اور پاؤں کے کھسکار کی آواز جنت سے آ رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کے لیے جو قربانی دی، اپنے آپ کو پیش کر دیا دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کے لیے، جب اپنے آپ کو پیش کر دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی، مؤذن رسول بنے مسجد نبوی شریف۔ تو پہلی بات جو ہے میری شاید مکمل نہیں ہوئی ہے، جو میں سے اجابت کے متعلق میں کر رہا تھا، کیونکہ زیارتیں قریب ہے، بات آ جاتی ہے، توجہ فرمائیں۔ 3 دعائیں فرمائی نبی علیہ السلام نے۔ پہلی دعا، یا اللہ میری امت کی شکلیں نہ بدلیں، اگر کوئی جرم کرے، کوئی گناہ کرے، تیری نافرمانی کرے تو ان کا حساب آخرت میں کر لیتے۔ دوسری دعا فرمائی، میری امت قحط سے، بھوک افلاس سے نہ مر جائے۔ تیسری دعا فرمائی، یا اللہ میری امت میں تفرقہ بازی نہ ہو،
میری امت میں تفرقہ بازی لڑائی جھگڑے نہ ہوتے ہیں ابھی ہو رہے نا لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو اپنے پاس محفوظ فرما لیا پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دیجئے 73 میں سے صرف ایک جنت میں جانے والا ہوگا وہ کون لوگ ہوں گے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے ما انا علیہ و اصحابی ما انا علیہ و اصحابی مفہوم فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلیں گے اس لیے صحابہ کا بیچ میں حضور نے ذکر فرمایا جو بزرگ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ہر عمل کے صحابہ آئینی گواہ ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہیے ذرا سبحان اللہ زور سے کہیے ذرا سبحان اللہ تو حضور علیہ السلام کے ہر عمل کے صحابہ آئینی گواہ ہیں جنہوں نے حضور کو ہر عمل کرتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے وہ صحابہ ہیں ایک صحابی سفر پر جا رہے ہیں حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پیش آئی کہ میں پیشاب کر لوں یہ دیکھیں یہ ساتھ میں باغ جس کے ساتھ ہم گزر رہے باغ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جی نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک دفعہ سفر پہ تھے پھر بعد میں وہ خود اکیلے سفر پہ گئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ تو جہاں حضور تقاضے کے لیے تشریف لے گئے تھے ان کو جانے کی ضرورت نہیں تھی صحابی کو لیکن وہ جا کے ادھر کچھ دیر بیٹھ کے پھر واپس آ گئے تو صحابہ جو ساتھ میں انہوں نے پوچھا آپ نے یہ عمل کیوں کیا انہوں نے بتایا کہ میں حضور کے ساتھ تھا اور حضور علیہ السلام نے اس طرح ضرورت سے یہ عمل کیا تھا تو صحابہ نے پوچھا آپ کو تو کوئی ضرورت نہیں تھی آپ نے یہ کیوں کیا یہ میدان یہ جس کے ساتھ میں گزر رہے خاک شفا جس کو کہتے ہیں خاک شفا وادی بطحان میدان خاک شفا وادی بطحان جہاں کی مٹی حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا صحابہ سے کہ آپ نے جسم پر لگاؤ جسم گل گیا تھا دانے نکل آئے تھے جیسے وائرس بیماری پھیلتی ہے اس طرح وائرس پھیلا تھا کہ جلد کی بیماری آ گئی تھی جس کی وجہ سے لوگوں کے جسم پر دانے نکل آئے تھے جلد کی بیماری کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے اس جگہ کی مٹی لگانے کو حکم فرمایا یہاں پر اونٹوں کی منڈی لگا کرتی تھی اس زمانے میں وادی بطحان اس کو اسی لیے کہتے ہیں اور دوسرا یہ کہ حدیث پاک کا مفہوم فرمایا کہ وادی بطحان جنت کی وادیوں میں سے ابھی یہ جیسے ہی روڈ کراس کر رہے ہیں ہم یہ میدان ختم ہوگا جو باغ شروع ہو رہا ہے دوسری طرف سے ہم گزر رہے ہیں باغ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیارت کرتے چلے باغ کی طرف بھی توجہ دیں تو اسی طریقے سے ابھی یہ جو وادی بطحان جس کی آپ حضرات نے زیارت کی یہ خاک شفا کا میدان بھی کہلاتا ہے اور وادی بطحان جس کی مٹی لگانے کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے حکم فرمایا لیکن بزرگ یہ بھی فرماتے ہیں مدینہ پاک کی خاک میں گرد و غبار میں اللہ نے شفا رکھی ہے سبحان اللہ صرف حضور کے مبارک قدموں کا صدقہ ہے کس کا صدقہ ہے حضور کے مبارک قدموں کا صدقہ ہے بزرگوں نے لکھا ہے یہ کہ اگر آپ مدینہ پاک میں رہ رہے ہیں گرد و غبار ہوتا ہے تیز ہوائیں چلتی ہیں تو انسان فطرتی طور پر اپنے آپ کو چھپاتا ہے تو یہاں رہنے والے لوگ اپنے آپ کو چھپائے نہیں فرمایا کہ جس کے جسم پر مدینہ کا گرد و غبار لگ گیا اللہ رب العزت اس کو 2 انعام عطا فرمائیں گے سبحان اللہ ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں دنیا میں جو انعام ملے گا فرمایا کہ اس کے جسم کے جلد کے اوپر کوئی بیماری نہیں ہوگی جس کے جسم پر مدینہ کا گرد و غبار لگا اس کے جسم پر جلد کی بیماری نہیں ہوگی جیسے کوڑ بس اس طرح بیماریوں کے نام ہیں جلد کی بیماری ہوتی ہیں اس طرح کی بیماری نہیں ہوگی دوسرے نمبر پر جو آخرت میں ہوگا فرمایا خدا نہ خاصہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں ہم نبی علیہ السلام کی امتی ہیں انشاءاللہ ہم سب جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ نے جنت ہمارے لیے بنائی ہے سبحان اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ مزیدار کہیں جانا ہے نا آپ کہیں ذرا سبحان اللہ انشاءاللہ ضرور جائیں گے اللہ نے بنائی جنت ہمارے لیے ہے کافروں کے لیے جہنم بنائی ہے لیکن خدا نہ خواستہ کوئی انسان مسلمان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے جہنم میں پھینکا گیا اس مدینے کا گرد و غبار اگر اس کے جسم پر لگا ہوگا قیامت کے دن جہنم کی آگ اس پر اثر نہیں کرے گی یہ خاک کی شان ہے یہ خاک کی حضور کے مبارک قدموں کی خاک کی یہ شان ہے تو اس شہر کی اور یہاں کے چیزوں کی ان کی کتنی بڑی شان ہوگی اتنا وقت نہیں ہے نہیں تو حضور کی شان کے متعلق اگر بولتے رہیں تو سارا وقت گزر جائے گا زیارت کے متعلق جو ہے ضروری باتیں کرنی ہوتی ہیں ابھی ہم پہنچے ہیں مسجد قباء کچھ ہی دیر میں جیسے گاڑی پارکنگ ہوتی ہے آپ لوگ اتریں گے یہاں پر 2 رکعت نفل ادا کریے یہ مسجد قباء اسلام کی مدینہ منورہ میں حضور کی آمد کے بعد پہلی مسجد جس کو حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے تعمیر فرمایا اور آپ علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی جب یہاں پر اس کو تعمیر کر دیا گیا بات کیا لمبا ہے تفصیل کا گفتگو کا وقت نہیں لیکن میں مختصر عرض کر رہا ہوں جو خاص آپ کو ضرورت ہے باتوں کی فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام نے اس کو تعمیر فرما لیا صحابہ کا مجمع سامنے ہے حضور نے دیکھا کہ صحابہ کے چہروں پر تھوڑا پریشانی کے آثار آ رہے ہیں تو حضور علیہ السلام نے پوچھا اے میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے ساتھیوں کیوں پریشان ہو تو
تو صحابہ نے کیا عرض کیا؟ حضور نے بلکہ بتایا، جو حدیث پاک کے الفاظ بزرگ بتاتے ہیں، فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ تم اس وجہ سے پریشان ہو، تمہارے آباء و اجداد مکہ میں رہ گئے ہیں، تم ہجرت کر کے یہاں آ گئے، تمہارا مال مکہ میں رہ گیا، تمہارے بیوی بچے مکہ میں رہ گئے، تم اس وجہ سے پریشان ہو۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس وجہ سے ہم پریشان نہیں ہیں، ہم اس وجہ سے پریشان ہیں کہ یہاں پر ہم لوگ آ گئے ہیں مدینہ پاک میں، یہاں بیت اللہ نہیں ہے، مکہ پاک میں بیت اللہ ہے۔ جو صحابہ مکہ میں ہیں وہ لوگ طواف کریں گے، طواف کرنے کا ثواب ان کو ملے گا، وہ عمرے پہ عمرہ کریں گے، عمرہ کرنے کا ان کو ثواب ملے گا۔ تو یہاں کوئی کعبہ نہیں ہے، یہاں بیت اللہ نہیں ہے، ہم کس جگہ کا طواف کریں گے، کہاں پہ عمرہ کریں گے؟ اگر یہاں سے مکہ پاک عمرہ کے لیے جائیں تو کافر راستے میں ہمیں تنگ کریں گے، قتل بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ پریشانی ہو رہی ہے کہ ہماری نیکیاں کم ہو جائیں گی، مکہ والوں کی نیکیاں ہم سے زیادہ ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، مکہ والوں کی نیکیاں ہم سے زیادہ ہو جائیں گی، ہم پیچھے رہ جائیں گے نیکی میں، نیک اعمال میں ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، جاؤ میرے محبوب کو بتاؤ، یہ صحابہ کی فکر پر، صحابہ کی سوچ پر اللہ نے حکم نازل فرما دیا، آپ بتا دیں اپنے ساتھیوں کو قیامت تک کے لیے یہ حکم ہے، کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مسلمان اپنے گھر سے وضو کر کے آئے گا، پھر اس مسجد جا کر 2 رکعت نفل ادا کرے گا، اللہ رب العزت اس کو قبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ بغیر احرام کی محنت کے، بغیر طواف کے، بغیر صفا مروہ کیے، ہاں جی، بغیر محنت کے۔ اور ہاں ویسے دل کا یقین رکھنا ہے کہ ہمارا جو ہم نے اپنے مکہ پاک سے ہو گیا ہے نا، عمرہ ادا کیا ہوگا، 1 کیا 2 کیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، وہ بھی قبول ہے یقینا۔ ہاں جی، اس پر بھی انشاءاللہ وقت ملا، مجھے یاد رہا تو آپ کو مثال بھی دوں گا اور سمجھاؤں گا یہ بات، اس کا بھی یقین رکھیں وہ قبول ہے۔ لیکن یہاں کا جو عمرہ ہے، یہاں کا جو عمرہ ہے وہ بعینی ہی قبول ہے، یقیناً قبول ہے۔ کیوں؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، جو آ کر 2 رکعت نفل ادا کرے گا اللہ اس کو قبول عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ ایک منٹ۔ تو اسی لیے یہاں پر ہم لوگ کسی یقین کے ساتھ جو ہے جا کر نفل ادا کریں۔ یہ مسجد مدینہ شریف سے 3 کلومیٹر دور مسجد قباء ہے۔ وہاں پہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے گا اسے عمرہ کا ثواب ملے گا۔ پہلی مسجد مدینہ منورہ میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو سب سے پہلے یہاں پر مسجد ہی تعمیر فرمائی، اس سے پہلے مسجد نہیں تھی یہاں پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد کو بنیاد بھی رکھی اور اسی کو خود اپنے مبارک ہاتھوں سے تعمیر فرمایا۔ اور اس مسجد میں آنے کی فضیلت، حدیث پاک کا مفہوم اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے یہ انعام رکھا ہے، جو کوئی بندہ اس مسجد میں آ کر 2 رکعت نفل ادا کرے گا اللہ رب العزت اس کو قبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے لیے ذخیرہ آخرت اور ذریعہ سے بڑا ہے، اللہ سے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے اللہ کی رحمت بھی بڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے سب مسلمانوں کو دعا میں ابھی ہم جس زیارت کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر اسلام کی پہلی جنگ، دوسری جنگ ہوئی، پہلی جنگ غزوہ بدر ہوا ہے۔ اس جنگ میں کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، جس کا بدلہ لینے کے لیے کافروں نے ادھر ہی مدینہ پاک کے اندر آ کر جبل احد کے پاس پڑاؤ ڈالا کہ ہم یہاں پر نعوذ باللہ ان کی سوچ فکر یہ تھی کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں۔ اب بھی تو کافر یہی سوچتا ہے نا، ختم کر سکتا ہے؟ ایک وقت تھا انگریز نے قرآن پاک کے نسخے، آج کل بے ایمان لوگ، کافر لوگ قرآن پاک کے نسخے کو آگ لگا رہے ہیں۔ ان ظالموں کو یہ نہیں پتا کہ اس طرح تم لوگ اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ کسی انگریز کے زمانے میں قرآن پاک کے سارے نسخوں کو دریا گرد کر دیا، پھر قرآن پاک جو مسلمانوں کے سینوں میں تھا وہ محفوظ رہ گیا، اس کا کیا کرنا؟ اسی طریقے سے دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت رکھی ہے، فرمایا کہ جتنا کہ دبا دو گے اتنا ہی ابھرے گا۔ ایک سپرنگ کی مثال دیتے ہیں بزرگ، یہاں پر اسلام کی دوسری جنگ غزوہ احد ہوا ہے۔ یہ غزوہ احد اسلام کی دوسری جنگ ہے، غزوہ بدر کے بعد ہوا ہے۔ بدر کے اندر کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے اور کافر اس کا بدلہ لینے کے لیے یہاں مدینہ کے اوپر آ گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد یہی مشورہ تجویز فرمایا کہ باہر مدینہ شہر جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ حدود حرم جہاں سے گاڑیاں مڑ جاتی ہیں یہاں تک شہر تک، بڑا شہر نہیں تھا اس زمانے میں بھی، تو شہر سے نکل کر، آبادی سے نکل کر ان کافروں کا مقابلہ کیا جانا ہے، فیصلہ فرمایا۔ تو اس لیے حضور بہت کے مقام پر تشریف لے گئے۔ جب وہاں پر پہنچے صحابہ کرام کی جماعت کو ساتھ لے کر، وہاں پر 2 پہاڑیں آپ ابھی دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے۔ ایک پہاڑ کا نام ہے جبل احد، جو بڑا پہاڑ ہے، فرمایا اس کی 3.5 کلومیٹر چوڑائی ہے، 3.5 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے اور 7.5 سے 8 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے۔ اتنا بڑا پہاڑ ہے جبل احد، اور اس کی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت محبت اور بہت نسبتیں ہیں جبل احد کی، اس کا ذکر میں کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹی پہاڑی ہے وہاں، اس کا نام ہے جبل رماتا۔ اس پہاڑی کا کیا نام ہے؟ رماتا، جبل پہاڑ کو کہتے ہیں۔ جبل رماتا جو چھوٹی پہاڑی ہے، آپ اس کو بھی دیکھیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جنگ کے اندر جو ترتیب فرمایا 10 دن، ایک جماعت کو اس پہاڑی جبل رماتا پر بیٹھنے کا حکم فرمایا کہ ہم یہاں، آپ لوگ یہاں پر بیٹھے، یہاں پر ابھی جنگ ہو رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ چھوٹی پہاڑی ہے اس جگہ کو خالی دیکھ کر ہماری پیٹھ پیچھے سے دشمن حملہ کر دے۔ تو صحابہ کی ایک جماعت اس پہاڑی پر بیٹھ گئی، جنگ شروع ہو گئی، میدان لگ گیا۔ میدان جب لگا، جنگ شروع ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ جب فتح ہو گئی، اب مسلمانوں نے اپنی تلواریں نیاموں میں ڈالی، نیزے تھے، تلواریں تھی، سب چیزیں رکھ لی، اتار دیے، زیریں بھی اتار دی۔ اب مال غنیمت جمع کر رہے تھے بے خوف و خطر۔ اوپر جو حضرات پہاڑی پر بیٹھے تھے، ان حضرات میں یہ بات ہوئی آپس میں کہ اب ہمیں نیچے اتر جانا چاہیے۔ حضور نے ہمیں بٹھایا تھا جنگ کے خطرے تک، اب جنگ ختم ہو گئی ہے، کافر میدان چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں، اب ہمیں نیچے اتر آنا چاہیے۔ تو ان میں سے بعض حضرات نے اس بات کو اعتراض کیا کہ ہمیں ایسے نیچے نہیں اترنا چاہیے جب تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نیچے اترنے کا حکم نہ فرما دیں۔ لیکن اس میں سے کچھ لوگوں نے یہی کہہ کر کہ حضور کا حکم اس وقت تک تھا جب تک جنگ ہو رہی تھی، اب جنگ ختم ہو گئی ہے لہٰذا ہمیں نیچے اتر آنا چاہیے۔ تو اس لیے کچھ جماعت کے لوگ نیچے اتر آئے۔ اتنے میں کفار کا ایک لشکر جس کے سپہ سالار اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس کے بڑے ذہین آدمی تھے، بہرحال انہوں نے اپنے قافلے کو لے کر اسی پہاڑی سے پلٹ کر پیچھے سے حملہ کر دیا، جس کا گمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی ظاہر فرمایا تھا کہ ممکن ہے ادھر سے کافروں کا کوئی لشکر ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے۔ پھر ایسے ہی ہوا، جب وہ پہاڑی پر چڑھے، آگے تھوڑے لوگ بیٹھے تھے، سب سے پہلے ان کو شہید کر دیا پہاڑی کے اوپر۔ اور یہ مسئلہ بھی آپ کو بتا دوں، پہلے بتایا کہ یہ مدینہ پاک ادب کی جگہ ہے، احترام کی جگہ ہے، تو اس بات کو، واقعے کو آپ ذہن میں رکھیں کہ اس پہاڑی پر صحابہ کا خون لگا ہے۔ آپ بھی دیکھیں گے لوگوں کا شوق ہوتا ہے، صرف مقصد سیلفی بنانا ہے، مقصد صرف سیلفی بنانا ہے، جو کہ حرام ہے، ویسے ہی حرام ہے، مسجد میں کھڑے ہو کر بنائے پھر بھی حرام ہے، لیکن سیلفی بنانے کے چکر میں لوگ اس پہاڑی پر چڑھ جاتے ہیں جس پہاڑی پر صحابہ کا خون لگا ہے۔ وہاں جانا بجائے ثواب کے الٹا عذاب ہے، گناہ ہے، بے ادبی ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے ابھی سے گزارش ہے کہ اس پہاڑی پر چڑھنا نہیں ہے۔ آج زیارت ہے، یہ واقعے کو سارے کو سمجھنے کے لیے اس کی زیارت کر لیں گے آپ، لیکن اس کے اوپر اگرچہ لوگ چڑھے ہوں گے لیکن آپ حضرات میں سے چڑھنا نہیں ہے اس کے اوپر، یہ خلاف ادب ہے، اس لیے کہ اس پر صحابہ کا خون لگا ہے۔ تو وہ صحابی وہاں شہید ہو گئے، کفار کا وہ لشکر نیچے اترا۔ اب صحابہ کرام کو سنبھلنے کا ٹائم ہی نہیں ملا کہ تلواریں اٹھائیں، تیر اٹھائیں، زیریں پہنے، کیا کریں۔ اب اتنے میں جب انہوں نے حملہ کیا، ادھر سے جو کافر بھاگ رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ اب لڑائی دوبارہ شروع ہو گئی ہے، وہ بھی واپس پلٹے۔ اب ایک طرف سے تو آئے تھے، حملہ کر دیا، دوسری طرف والے واپس آگے، بیچ میں مسلمان پھنس گئے، جس کی وجہ سے نقصان زیادہ ہوا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس جنگ میں زخمی ہوئے۔ لیکن آپ کا زخمی ہونا اس جنگ میں بھی اللہ کو اگر پسند نہیں تھا، اللہ آپ کی حفاظت کر سکتا تھا، صحابہ بھی حفاظت پر معمور تھے، لیکن پھر بھی آپ زخمی ہوئے، جو ذکر کیا جاتا ہے دندان مبارک شہید ہوئے۔ لیکن اس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ کا دندان مبارک کا ٹکڑا ایک ٹوٹا ضرور ہے، لیکن اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ٹوٹنے سے ایسا خوبصورتی عطا فرما دی ہے کہ آپ کے دندان مبارک میں اور زیادہ چار چاند لگ گئے، سبحان اللہ۔ تو بہرحال اس میں پھر یہ نقصان ہوا، 70 صحابہ کرام اس جنگ میں شریک ہوئے۔ ابھی وہاں ہمارا جانے کا جو مقصد ہوگا وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کی قبور پر حاضری دیتے تھے، سلام پیش کرتے تھے، اس لیے ہم بھی جائیں گے اس شہداء احد قبرستان کی طرف، شہداء کی قبور پر حاضری دیں گے، سلام پیش کریں گے، فاتحہ پڑھ کے دعا کریں گے، انشاءاللہ پھر ہماری واپسی ہوگی۔ یہ ہمارا زیارت کا مقصد ہے۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں، اب یہ حضرات کی قبریں وہاں کی بجائے بقیع میں ہونی چاہیے تھی، جنت البقیع میں ہونی چاہیے تھی، یہ بڑا قبرستان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن جب میں اپنے روضہ پاک سے آؤں گا باہر، اور اسی طریقے سے میرے آنے کے بعد جو سب سے پہلے لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے وہ بقیع والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس قبرستان کی بہت سارے فضائل ہیں، بہت سارے فضائل ہیں جنت البقیع کے، لیکن میرا موضوع یہ نہیں ہے، میں ابھی جو بات کر رہا ہوں تو یہ ہے کہ شہداء احد یہاں بقیع میں دفن ہونا چاہیے تھا، تو وہاں علیحدہ قبرستان اس زمانے میں بنایا گیا۔ یہ کس وجہ سے؟ فرمایا کہ جب صحابہ کرام شہداء کی لاشیں لے کر آنے لگے تھے تو یہ پہاڑ جبل احد کے ساتھ ساتھ جو ہمارے چل رہا ہے نا پہاڑی جبل احد ہے، یہ جبل احد پہاڑ ساتھ چلنے لگا تھا، یہ کہہ رہا تھا کہ میں بھی ساتھ جاؤں گا، آپ جا رہے ہیں لاشوں کو لے کر، جہاں یہ لاشیں دفن ہوگی میں بھی ادھر ٹھہروں گا۔ اب اگر یہ شہر مدینہ میں چلا جاتا، اتنا بڑا پہاڑ جو 3.5 کلومیٹر سے 7.5 سے 8 کلومیٹر کا ہے، تو یہ پہاڑ پورے شہر کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتاتے ہیں یہ پہاڑ رو رہا تھا، ایسی آوازیں نکل رہی تھی جیسا کہ اونٹ کی آوازیں ہوتی ہیں، جیسے اونٹ چلا رہا ہوتا ہے یا جیسے کوئی بیل چلا رہا ہوتا ہے، اس طرح کی اس کی آوازیں تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھ سے اس کو دلاسا دیا، فرمایا کہ آپ خاموش ہو جائیں،
اور آپ ادھر رک جائیں. یہ ہلنے لگا تھا کہ میں ساتھ چلوں گا. آپ نے فرمایا کہ ادھر رک جاؤ, ہم آپ کے دامن میں ہی ان شہداء کو دفن کر دیتے ہیں. تو اس پہاڑ کے مطالبے بعد ان حضرات کی قبریں اسی کے دامن میں ہیں, احد کے دامن میں. جہاں پر جنگ ہوئی ہے اسی میدان میں بھی ان حضرات کی قبریں ہیں. نبی علیہ السلام کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اسی قبرستان میں. نبی علیہ السلام کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر اسی قبرستان میں ہے. اور اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت مصعب بن عمیر اور دوسرے صحابی حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی قبر اسی قبرستان میں ہے. اور ایک صحابی تھے جن کا نام ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو غسیل الملائکہ کا لقب دیا جاتا ہے. غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے کیونکہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا, شہید کو غسل نہیں دیا جاتا. ان کا غسل ان کا خون ہوتا ہے, جو خون بہتا ہے شہادت میں, ان کا خون ان کا غسل ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے ان کو کفن بھی نہیں پہنایا جاتا, ان کا جو لباس ہوتا ہے وہی ان کا کفن ہوتا ہے. لیکن حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا گیا. مسلمانوں نے ان کو اس لاش کو غسل نہیں دیا. فرمایا کہ جب لاشیں اٹھا رہے تھے, زخمیوں کو دیکھا, تو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی لاش نہ زخمیوں میں تھے نہ آپ شہداء میں تھے. حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت حنظلہ کی لاش نہیں ہے. کچھ ہی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ کو ان سے آسمان سے لاش نیچے ہوتی, لاشوں میں آ جاتی ہے لاش. حضور علیہ السلام نے دیکھا ایسے جیسے تازہ اس کو غسل دیا گیا. وہ صحابی رسول تھے, اسی دن اسی رات کو ان کی شادی ہوئی تھی, رخصتی ہوئی تھی. لیکن جب حی علی الجہاد نبی علیہ السلام نے اللہ کا حکم سنایا, آواز لگائی, ان کو غسل کی حاجت تھی, غسل واجب ہو چکا تھا ان پر. لیکن اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اپنی جان کو تلوار لے کر میدان میں آ گئے. ان کو کیا پتا تھا کہ میں شہید ہو جاؤں گا, لیکن شہادت کے بعد ان کو چونکہ غسل کرنا واجب تھا, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس میرے محبوب پیغمبر کے صحابی کو آسمانوں پر لا کے ان کو غسل دے دو اور واپس پھر زمین پر چھوڑ دو. تو ان کو اس طرح غسل دیا. غسیل الملائکہ اس لیے کہا جاتا ہے, فرشتوں نے ان کو غسل دیا تھا. السلام علیکم. روپیہ نہیں ذرا ادھر قریب آ جائیں, تھوڑا قریب ادھر آ آ جائیں, جا, روپیہ نہیں ذرا ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں تھوڑا, ادھر آ جائیں, تین صحابی تھے, صحیح دو ادھر آ ستر سیتے. ہے نہیں. یہ تقریباً اس کا مختصر خاکہ جو ہے میں نے آپ حضرات کے سامنے پہلے ہی بیان کر دی ہے, بتا دی ہے آپ کو. یہ بھی بتایا آپ کو 70 صحابہ کرام یہاں پر شہید ہوئے ہیں, جن میں سے 3 حضرات سید الشہداء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ صحابی رسول جن کی لاشوں کے ٹکڑے کیے گئے تھے, اعضاء کاٹ دیے گئے تھے, جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی لاش مبارک کو دیکھ کر بہت تکلیف ہوتی تھی. اگرچہ وہ زخمی کرنے والا بندہ نجاشی جو تھا وہ بعد میں مسلمان ہوا. اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے سامنے نہیں بیٹھا کرو, پیٹھ پیچھے بیٹھا کرو, سامنے آتے ہو تو مجھے چچا کا غم یاد آ جاتا. یعنی آپ کے سینے مبارک کو چاک کر کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سینے کو چاک کر کے اس کا کلیجہ نکال کر عتبہ شیبہ کی ماں نے اپنے دانتوں سے کچا کچا چبایا تھا. امیہ بن خلف کی بہن تھی, وہ کافر بدر کے مقام پر مارے گئے تھے یہ لوگ. بعد میں یہ عورت مسلمان ہوئی. اس کی بھی وجہ بزرگ لکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہوئی, اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی. یہ وہ کلیجے کو جو اس نے چبایا, ظاہر سی بات ہے اس کے لعاب میں خون شامل ہوا اس کلیجے کا, وہ اہل بیت کا خون تھا, تو وہ خون اس کے لعاب کے ذریعے اس کے معدے میں گیا اور اس کے جسم میں وہ خون آ گیا. اس خون کو اللہ رب العزت جہنم میں نہیں جانے دینا چاہتا تھا, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی کہ تاکہ یہ جہنم میں نہ جائے. اس لیے کہ اس کافرہ تھی عورت, اس وقت اس نے بھلے ظلم کیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس خون کی حفاظت کی خاطر اہل بیت کی برکت سے اس کو بھی ہدایت دے دی, وہ بھی بعد میں مسلمان ہو. وہ جو ہندہ تھی وہ بعد میں حضرت ہندہ صحابی رسول بن گئی. بہرحال
ये हमारा कोई इख्तलाफ का इस तरीके से सोच फिक्र का कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर हमें। यहाँ पर ये सामने जो 3 कब्रें हैं, ये 3 सहाबा की जिनके लाशों के टुकड़े किए गए थे। 3 नाम बताएं आपको, सैयद शुहदा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत मुसअब बिन उमैर और हज़रत सुहैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और सामने ये दीवार की कोठरी बनी है उस तरफ ना दस्तकारी में, तो यहाँ पर 67 सहाबा की इज्तिमाई कब्र है। इज्तिमाई जैसे ऐसे एक ही गड्ढे में 67 सहाबा को एक ही जगह पर दफन किया। तो यहाँ 70 सहाबा किराम शहीद हुए। तो अभी हम लोग यहाँ पर सलाम पेश कर लेंगे इन हजरात के लिए, और फिर उसके साथ फातिहा सूरह इखलास पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फिर दुआ करेंगे। अल्लाह ताला हमारे हाजिर सब हजरात के साथ मिलकर सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम। आप हजरात की हाजिरी है, इसका नाम है जगह का जबल ओहद। इस जगह का नाम है जबल ओहद, शुहदाए ओहद कब्रिस्तान। अल्लाह ताला हमारी हाजिरी कबूल फरमाए, हमारे लिए ज़मीर आखिरत और ज़रिए निजात बनाए, आमीन। ये एक छोटी सी परेशानी बनी है, आप सब हजरात से दुआ की दरख्वास्त है। अल्लाह ताला ज़रूर यकीन है इनको नेमुल बदल अल्लाह ताला अता फरमाएगा। आमीन। ये फूल इनका जो गिरा है कान से, एक तो ये कि आप हजरात यहाँ दूसरी हमारी बहनें भी एहतियात करें कि इस तरह से जेवरात पहन के मजमे में जाना मुश्किल होता है। उसी में जो है बाग में हम जा रहे हैं। एक खास बात ये भी आपसे अर्ज कर दूं, अब भी इस वक्त भी गवर्नमेंट सऊदी अरब के पास अकाउंट है एक, जो हजरत उस्मान ज़िन्नुरैन के नाम से चल रहा है। हरम के अंदर एक होटल भी है जो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला के नाम से है। उस होटल की जो आमद होती है वो इसी तरह इन बागों की जो आमद होती है, जमीनों की, ये सारी उनके नाम से अकाउंट में जाती है। और उनका अकाउंट किसी के लिए नहीं खुलता, सिर्फ हरम के अखराजात के लिए खुलता है। तो यहाँ हम जा रहे हैं, यहाँ खजूरों की एक बड़ी दुकान जैसे समझ लें, होलसेल के हिसाब से आप देख लेंगे खजूरें जो अगर आपको खरीदनी है 1 किलो खरीदें, 10 किलो खरीदें या 1 मन खरीदें, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं होगा। चीज़ आपके सामने होगी, आप देखकर खरीद लेंगे, ठीक है। रेट आपको बहुत बता रहे होंगे, आपके बारे में आएगा तो आप खरीदें। अगर हमें कहेंगे तो हम थोड़ा बात कर लेंगे उससे। हाँ जी। तो दूसरा यही है कि खजूर में अजवा खजूर, जिसकी हदीस पाक में सुबह मैंने आप हज़रात से अर्ज़ की, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो इसके किसी भी दिन सुबह को सादा निकालेगा उस दिन उस पर कोई जहर असर नहीं करेगा, जादू असर नहीं करेगा। किसी भी बीमारी हर किसी की बीमारी मुसीबत परेशानी अल्लाह उसको महफूज करवा लेगा। इसी तरह इस खजूर है अंबर, उसका नाम है, क्या नाम है? अंबर। नबी अलैहिस्सलाम इस खजूर को अक्सर नाश्ते में इस्तेमाल फरमाते थे। अंबर अगर आप ये लेकर जाएं तो 1-2 दाने सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करें। ये ज़ियारत भी करते रहे। ये बागों के अंदर हम आ गए हैं, ये वही ज़मीनें हैं जो बीर उस्मान कहलाती हैं। ये इस इलाके का नाम बीर उस्मान है। तो एक और खजूर है बरनी मदीना, बरनी मदीना, जिसके बारे में ये फरमाया कि अगर ये खजूर घर के अंदर है, हत्ता कि अगर इसकी गुठलियां भी घर के अंदर है, वो भी बायस बरकत है। तो अभी हम मुसलमान क्योंकि बरकत के लिए बड़े ख्वाहिशमंद है, हमारे घर में बरकत हो कि ना हो। हाँ जी। कुरान पाक को रखा घर में बरकत के लिए, खजूर की गुठलियां रखी घर में बरकत के लिए, मौलवी साहब को ले आए घर में बरकत के लिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना। क्या करना है? कुरान पाक का हक है। कुरान पाक घर में सिर्फ ये नहीं कि सुबह को उठा, हमारी माँ बहनों ने, बुजुर्गों ने, छोटे बड़े ने उसको देख लिया, चूम लिया, आंखों से लगाया, सीने से लगाया, वापस रख दिया, ऐसा नहीं। कुरान पाक की तिलावत करना कुरान का हक है, और कुरान पाक के ऊपर अल्लाह के जो अहकामात दिए हैं उन पर अमल करना ये कुरान पाक का हक है। तो सब कोशिश करेंगे ना इंशाल्लाह। ये खजूर की गुठलियां बायस बरकत है, हदीस पाक का मफहूम है। घर के अंदर ये गुठलियां सिर्फ रखना नहीं है, इस पर तस्बीह के तौर पर जैसे दाने तस्बीह के हम पढ़ते हैं, ये गुठलियां सुबह शाम हम दुरूद पाक पढ़े पर कोशिश करेंगे ना इंशाल्लाह। हाँ जी। जिस तरह गुठलियों का मशवरा है हदीस पाक के मफहूम से, अगर ये खजूर आप लेकर जाएंगे, मदीना की जो भी खजूर है, मैंने आपको मुख्तसर सुबह बात दी है, तफसील का वक्त नहीं होता। अल्लाह ताला ने इस शहर को हुजूर के मुबारक कदमों से ये शान अता फरमाई, यहाँ की खाक भी खाक शिफा है। सुभान अल्लाह। हाँ जी। इसलिए अभी हम यहाँ पहुंचे हैं, ये बीर उस्मान, बीर उस्मान, हज़रत उस्मान रज़ी नाम से। अगर आपको कोई चीज महंगी भी लग रही हो, जब खरीदारी करें, महंगी भी लग रही हो, ये सोचकर कि खरीदारी तो करनी है, मार्केट से खरीदेंगे, यहाँ से खरीदेंगे, चलो हमारा पैसा इसी जरिए से ही हरम में इस्तेमाल हो जाएगा, उनके अकाउंट में जाएगा ना, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम के अकाउंट में जाएगा, तो इसी अकाउंट के जरिए से हमारा पैसा उसमें खर्च हो गया। ये भी हमारे लिए सौदा सस्ता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए अभी आप हजरात यहाँ पर उतर कर इस बात की, इस इधर उधर जैसे है ये खजूरों के पेड़ आप देख लेंगे।
ध्यान बार हो गए. जाने लिखी हुई नहीं जाने लिखी हुई मिल जाएगी अल्लाह के नाम पे हाँ ना का ऐसे अब का करोगे मस्जिद किबलतैन, किबलतैन उसको इसलिए कहते हैं दो किबल वाली, मतलब इसका यह है कि दो किबल वाली मस्जिद, इसलिए दो किबल वाली मस्जिद उसको कहते हैं कि यहाँ पर किबले की तब्दीली का हुक्म आया, दावत दी। यहूदियों ने इस बात से एतराज किया, वो कहते थे कि ये किबला बैतुल मुक़द्दस हमारा है, आप जब नया दीन लेकर आए हो, कुफार ये कहते थे ना कि नया दीन है ये, नया दीन लेकर आए हो, अपना किबला भी नया बनाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी फिक्र में होते थे, अक्सर बुजुर्ग फरमाते हैं आप जब इस फिक्र में आते तो आसमान की तरफ मुतवज्जे होते, नजर मुबारक को उठाकर आसमान की तरफ देखते। अल्लाह ताला ने किसी खास वक्त में हुक्म नहीं फरमा दिया। मिसाल के तौर पर यह हुक्म हो सकता था कि कल फजर की नमाज आपने बैतुल मुक़द्दस की बजाय बैतुल्लाह के रुख पर अदा करनी है, अल्लाह का हुक्म आ सकता था। या ये है कि अभी आपने जोहर या असर या फजर की नमाज पढ़ ली है, तो बाद वाली जो नमाज आ रही है ये नमाज आपने बैतुल्लाह के रुख पर इसके बाद नमाज अदा करनी, ये भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम जिस जगह हम जा रहे हैं, यहाँ कबीला बनु सुलैम के लोग रहते थे। एक सहाबी की वालदा बूढ़ी थी, बीमार थी, उनकी इयादत के लिए हुजूर तशरीफ लाए। आका अलैहिस्सलाम जब यहाँ तशरीफ लाए तो ज़ोहर की नमाज का वक्त हो गया। ज़ोहर की नमाज अदा फरमा रहे थे, 4 रकात फर्ज नमाज बा जमात अदा की जा रही थी, 2 रकात पढ़ ली थी, एंड 2 रकात बाकी थी, अल्लाह का हुक्म आ गया बीच नमाज में। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सलाम अर्ज़ करके अल्लाह का हुक्म सुनाया, अल्लाह के महबूब अभी से आपके लिए ये हुक्म है अल्लाह का कि आप अपना किबला तब्दील करें, बाकी 2 रकात मस्जिद हराम बैतुल्लाह के रुख पर अदा करें। तो नबी अलैहिस्सलाम ने पहली 2 रकात एक ही नमाज की बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा के रुख पर अदा कर चुके थे, और दूसरी 2 रकात बैतुल्लाह मस्जिद हराम के रुख पर अदा फरमाई। सुभान अल्लाह। उसी वक्त किबला की तब्दीली का हुक्म आया। कुरान पाक की जो आयत मुबारक है, फवल्लि वजहका शत्रुल मस्जिदिल हराम, तो आप अलैहिस्सलाम ने फिर अपना चेहरा मुबारक इस तरफ कर लिया। सब नमाज हजरात की जवाब से हो रही थी, तब्दीली हो गई। तो इसलिए एक ही नमाज एक ही वक्त में 2 किबलों के रुख पर अदा की गई, इसीलिए इस मस्जिद को मस्जिद किबलतैन कहते हैं। यहाँ पर किबला की तब्दीली का हुक्म आया, तो हम उसकी ज़ियारत है उस मस्जिद की, जो कि बहुत अहम अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म नाज़िल हुआ था इस जगह पर, तो इसीलिए हम उस जगह की ज़ियारत करेंगे। तो एक मस्जिद ऐसी पहली नजर इसके ऊपर पड़ी ये तो मुझे देख सुभान अल्लाह देख के ना बड़ा मस्त दिखता है। मैं देखा वहीं पहली नजर ऐसा लिखा चलने